बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से, कोर्स नंबर 2 सफ़ा 2 और इशारा बी। हम इस कोर्स 2 में 5 सफ़ात को पढ़ रहे हैं जो कि आपके सामने मौजूद है इस वक्त, और इनको 5 उंगलियों से इस तरह पेश किया जा सकता है कि दाएं हाथ की 5 उंगलियों पर आप इनको इस तरह पेश कर सकते हैं। 5 उंगलियां आपके सामने हैं। अंगूठे पे पहला सफ़ा, दूसरा सफ़ा शहादत की उंगली पे, तीसरा सफ़ा दरमियान वाली उंगली पे, और फिर उसके बाद चौथा सफ़ा और 5वां सफ़ा सबसे छोटी उंगली। तो इस तरह से हम डिवीजन करेंगे और 2-2 का ग्रुप बनाएंगे और एक जो अंगूठा हमारा अकेला रह जाए। तो अगर हम देखें क्या हमने अभी तक पढ़ा है, तो पहला सफ़ा हम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर चुके हैं और इस वक्त हम दूसरे सफ़े पे हैं जिसका भी आज इशारा भी हम पढ़ेंगे। तो पहले सफ़े में जो हमने पढ़ा, अंगूठे पे आप ध्यान दीजिएगा। पहले पोर पे अल्लाह की तारीफ, दूसरा हदायत की दुआ, तीसरा मुत्तकियों के लिए हदायत, चौथा मुत्तकियों की सिफात। ठीक है जी, अल्लाह की तारीफ, हदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हदायत और मुत्तकियों की सिफात। ये था हमारा पहले सफ़े पे तमाम इशारात आपके सामने, और ये तवील इशारात हैं और इसके कसीर अगर आप छोटे इशारात देखना चाहें तो वो भी आपके सामने अभी आ जाते हैं। ये हैं जी मुख्तसर इशारात: तारीफ, दुआ, हदायत और सिफात। तारीफ, दुआ, हदायत और सिफात। तारीफ, दुआ, हदायत और सिफात। ठीक है जी। अब ये था पहला सफ़ा जिसमें हमने इशारात इस तरह से किए थे। अब हमारा जो मौजू है, आजकल हम जो दूसरे सफ़े का मुताला कर रहे हैं, तो दूसरे सफ़े में पहला इशारा जो हमने देखा था, काफिरीन को हदायत नहीं, और दूसरा इशारा मुनाफिकीन को हदायत नहीं, क्योंकि वो फसादी और बेवकूफ़ हैं और वो दो रुखे हैं। तो ये जो है दूसरे सफ़े के इशारात हैं हमारे सामने। तो पहला तो हमने कर लिया। अब दूसरे सफ़े के इशारात हम जो है पहली उंगली पे लेंगे, काफरीन को हदायत नहीं। दूसरे पोर पे आएगा मुनाफिकीन को हदायत नहीं। तीसरे पोर पे आएगा फसादी और बेवकूफ, और चौथे पे दो रुखे। चौथा यानी कि पोर चौथा तो नहीं होता, लेकिन ये है कि क्योंकि जहां से उंगली जुड़ती है हमारी, उसको हम कंसिडर कर रहे हैं चौथा। ठीक है, काफरीन को हदायत नहीं, मुनाफिकीन को हदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ, और दो रुखे। तो ये 4 इशारात हैं हमारे दूसरे सफ़े के। काफरीन को हदायत नहीं, मुनाफिकीन को हदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ, दो रुखे। अब इसको मुख्तसर करें तो काफरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। काफरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। काफरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। जी हाँ जी। अब जरा थोड़ा सा मैं यानी आपकी तरफ मुतवज्जो हूँगा कि आप जरा थोड़े से इशारात जरा पढ़िए जी। पहली यानी कि शहादत की उंगली के क्या इशारात हैं जी अफजाल? काफरीन, मुनाफिकीन और फसादी और दो रुखे। दो रुखे। तो यूं ही ये इशारात आप अपने जहन में करेंगे, आपके सामने पूरा नफ्से मजमून आ जाया करेगा।
تو انشاءاللہ جو یہی جو ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان اشارات کی مدد سے ہم پورا مضمون جو ہمارے سامنے آ جائے گا کہ کافرین کی بات ہو رہی ہے، منافقین کی بات ہو رہی ہے، اور پھر فسادی اور دو رخے جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو کافرین کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھیں تو کیا ہے، کافرین کو ہدایت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے تفصیل سے ہم نے اپنی آخری پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، اور پھر آج ہم نے پڑھنا ہے منافقین کو ہدایت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، اور فسادی اور بے وقوف ہیں یہ اگلے سبق میں پڑھیں گے، اور دو رخے ہیں ان کی جو دوسری خصوصیت ہے، پہلی یہ ہے کہ فسادی اور بے وقوف ہوتے ہیں، اور دوسری خصوصیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ دو رخے ہوتے ہیں۔ تو آئیے دوبارہ سے ایک تعارف دیکھتے ہیں۔ اشارے کا تعارف یہ ہے کہ دوسرا اشارہ ہے یہ انشاءاللہ، اور اس کا جو اشارہ ہے منافقین کو ہدایت نہیں، اور یہ شہادت کی انگلی کے دوسرے پور پہ آ رہا ہے، منافقین کو ہدایت نہیں، اور یہ آیات ہیں جو آپ کے سامنے انشاءاللہ تفصیل میں ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ آیات جو ہیں یہ یلو کلر میں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، لائٹ یلو کلر میں جو آیات دکھائی دے رہی ہیں یہ آج کے اشارے کی آیات ہیں، اور سب سے پہلے دیکھیں گی پچھلی آیتوں سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اس سے پہلے اس بات کا ذکر ہوا کہ کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی، اور اب ذکر ہو رہا ہے منافقین کو ہدایت نہیں ملے گی۔ تو اس کے لیے آیت جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يحادون الله والذين آمنوا وما يحدثون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ تو یہ ہیں جی آیات جو کہ ٹوٹل 1، 2 اور 3 آیات بن رہی ہیں جو کہ آج کے اشارے کی آیات ہیں۔ اب ان کو تھوڑا تفصیل میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ان آیات کے اندر جو اسباق موجود ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اسباق میں آئیں میں ذرا آپ کی توجہ دوبارہ مبذول کروں گا جی تلاوت پہ۔ آپ ایک دفعہ اگر تلاوت فرما دیجئے ان تینوں آیات کی، افضال بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخرۃ وما هم بمؤمنین، من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب عظیم۔ ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ بما کانوا یکذبون، ماشاءاللہ جی۔ ایک اس میں شروع جو ہو رہی تھی وہ اوپر ایک لائن ہے، وہ شاید آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ تھوڑی سی تجوید کی بھی اگر بات کریں تو یہاں پہ دیکھیے گا کہ جب ہم یعنی ہم دیکھیں یہ وما ہم اور آگے بازر بی آ رہا ہے، بی، تو جب ایسا صورتحال جب ہمارے پاس آتی ہے اور نیم ساکن کے بعد با آ جائے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ایسے پڑھیں گے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ تو اس طریقے سے اس کو پڑھا جائے گا، تھوڑا سا جو ہے اس کو لمبا کریں گے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ جی اچھا جی۔ تو یہ تجوید کیا کرتی ہے، تلاوت میں خوبصورتی پیدا کر دیتی ہے۔ تجوید جو ہے اول چیز تو ہوتی ہے مخارج۔ مخارج کا مطلب ہے کہ اگر ہم غلطی کریں گے مخارج میں تو وہ کہلاتی ہے لخن جلی، بڑی غلطی، اس سے بندہ گناہگار ہو جاتا ہے، یعنی قرآن کو غلط پڑھنے میں وہ چیز آ جاتی ہے۔ لیکن تجوید
جو ہے وہ صرف قرآن کی یعنی کہ خوبصورتی کے لیے، خوبصورتی سے اس کو پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے یعنی کہ یہ چیزیں کرنا اپنا، جیسے آج ہم نے ایک مثال دی کہ وما ہم بمؤمنین، اس طرح سے، اور باقی مدہ کا خیال رکھنا، اس طرح کی چیزیں، تو یہ خوبصورتی بڑھاتی ہیں قرآن پاک کی. اور یہ لخنے خفی میں آتی ہیں، یعنی کہ جو چھوٹی غلطیاں ہیں ان میں آتی ہیں. تو ٹھیک ہے جی، تلاوت آپ نے کی. اب ہم اس میں سے اسباق دیکھتے ہیں. منافقین کو ہدایت نہیں، کیا اسباق ملتے ہیں ہمیں ان 3 آیات سے. پہلا سبق یہ ہے کہ منافقوں کا برتاؤ مومنوں ہی کی طرح ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں. برتاؤ ان کا مومنوں کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں. اب وہ جیسے مومن نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد میں وہ جائیں گے، ٹھیک ہے، ایون یہاں تک کہ جو مال متاع وغیرہ خرچے کی بات آتی ہے، انفاق کرنا، انفاق بھی کریں گے، باقی سلوک بھی کریں گے لوگوں کے ساتھ، لیکن وہ سب جو ہے وہ صرف دھوکے کی خاطر ہوتا ہے کہ وہ دھوکہ دے کر مسلمانوں کے اندر شامل رہتے ہیں، مسلمان ہی کہلاتے ہیں اور مسلمانوں ہی کی طرح سارے اعمال کرتے ہیں، لیکن اصل میں جو ہے حقیقت میں وہ ان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو دھوکہ دے کے ان میں شامل ہے، اور جب بھی انہیں موقع ملا وہ جو ہے نقصان پہنچائیں گے. تو یہ پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ منافقوں کا برتاؤ مومنوں ہی کی طرح ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کو ہم پہچان نہیں سکتے. یہ مسئلہ ہے بڑا. آپ زندگی بھر نہیں پہچان سکیں گے کہ یہ بندہ منافق ہے. پوری زندگی وہ گزار لے گا لیکن آپ کو نہیں پہچان ہوگی کہ وہ بندہ منافق ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہم دل کھول کے کسی کا نہیں دیکھ سکتے. اچھا جی، اچھا اس کے بعد جو دوسرا سبق ہمیں ملتا ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اچھا وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ منافقین کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، وہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ منافقین کے دلوں میں مرض ہوتا ہے. یہ دوسرا سبق ہمیں ملا. اور تیسری بات یہ ہے کہ منافقوں کی دنیا میں سزا مرض کی زیادتی ہے اور آخرت میں سزا دردناک عذاب ہے. اسی جس طرح کافروں کو کہا گیا تھا کہ کافروں کو بھی دنیا میں بھی سزا ہوتی ہے، ان کو ہدایت، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت روک دیتا ہے. سم بکم عمی فہم لا یرجعون، ٹھیک ہے. تو ان کی ہدایت روک دی جاتی ہے، ان کی شنوائی روک دی جاتی ہے، ان کی بصیرت روک دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے. وہ کافروں کی بات تھی. تو یہاں منافقوں کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ منافقوں کے دلوں میں مرض ہوتا ہے. منافقوں کی دنیا میں سزا یہ ہے کہ مرض میں زیادتی ہوتی ہے ان کی. ہر دن ان کا یہ مرض دل کے اندر جو ان کا مرض ہے یعنی نفاق کا مرض، یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اور آخر میں انتہا کو پہنچ جاتا ہے. اور آخرت میں سزا ان کی بھی وہی ہے جو سزا جو ہے کافروں کی تھی، دردناک عذاب. ٹھیک ہے، عذاب وہاں پہ عذاب عظیم تھا اور یہاں پہ عذاب علیم ہے. یہ دردناک ہے اور وہاں پہ بڑا عذاب تھا کافروں کے لیے، اگر آپ یاد کریں تو پچھلا سبق ہمارا جو تھا. ٹھیک ہے جی، 3 اسباق ہمیں کیا ملے، ایک دفعہ دہرا دیں گے کہ منافقوں کا برتاؤ مومنوں ہی کی طرح ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ دوسروں کو دھوکہ دیتے. دوسری بات یہ کہ کیوں؟ اس لیے کہ منافقین کے دلوں میں مرض ہوتا ہے. اور تیسری بات، تیسرا سبق یہ کہ منافقوں کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے. دنیا میں سزا یہ ہے کہ ان کا مرض بڑھتا چلا جاتا ہے، زیادتی ہوتی ہے مرض میں. اور آخرت میں سزا یہ ہے کہ ان کو دردناک عذاب ہوگا، عذاب علیم ہوگا، دردناک عذاب ہوگا. تو یہ 3 اسباق ملے جی ہمیں. منافقوں کا برتاؤ مومنوں کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں. ایک چیز یہ آپ بالکل کوئی تفریق نہیں کر پائیں گے، دیکھ کے آپ کو بالکل معلوم نہیں ہوگا کہ یہ شخص منافق ہے یا نہیں ہے. پوری زندگی آپ کے ساتھ برتاؤ کرے گا، اسی طرح اس کا برتاؤ ہوگا جس طرح مومنوں کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن اندر اس کے دل میں مرض ہوگا، اور یہ مرض جو ہے اس کا یعنی کہ اس لیے کہ منافقین کے دلوں میں مرض ہوتا ہے،
اس لیے جو ہے وہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں. اور پھر منافقوں کی دنیا میں سزا کیا ہے؟ ان کا مرض بڑھتا چلا جائے گا, زیادتی ہوگی, اور آخرت میں سزا دردناک عذاب ہے. تو یہ 3 اسباق جو ہمیں ملے, اس کو ذرا ہم دوہرا لیتے ہیں. تو ہمارے والنٹیئر ساتھی جو ہے ذرا دہرائیں جی تینوں اسباق کو, کیا سبق ملے ہمیں آج کی آیات سے. تو ہمارے ساتھ ساتھی موجود ہیں, تو ان میں دعوت دوں گا. ابھی ہمارے کمران بھائی, اگر آپ کا مائک ان میوٹ ہو گیا ہو تو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کمران بھائی ذرا تینوں اسباق ذرا پڑھ دیجئے, 3 سبق کیا ملتے ہیں آج کی آیات میں ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منافقوں کا برتاؤ مومنوں کی ہی کی طرح ہوتا ہے, لیکن حقیقت میں دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں, کیونکہ اس لیے کہ منافقین کے دلوں میں مرض ہوتا ہے. منافقوں کی دنیا میں سزا مرض میں زیادتی, آخر سے میں سزا دردناک عذاب ہے ان کے لیے. تو ٹھیک ہے کافروں کے لیے عذاب ہے, وہ ان کے لیے بھی عذاب ہے. بالکل جی, دردناک عذاب ہے. کافروں کے لیے کیا تھا؟ عذاب عظیم تھا, اور منافقوں کے لیے عذاب علیم ہوگا. ٹھیک ہے جی, علیم عظیم سے بڑھ کے ہے, دردناک عذاب. کیونکہ منافقوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے, کافروں سے بھی نیچے ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس منافقت کی مرض سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت کا کوئی بھی جو ہے اس کا جو نشانیاں, ان میں سے ایک نشانی بھی ہمارے اندر نہ ہو. اگر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے نکال دے. تو یہ ہماری دعا ہے. جزاک اللہ جی. تینوں اسباق آپ نے پڑھے آج کے سبق سے. آج کے جو آیات ہیں ان میں ہمیں کیا سبق ملتے ہیں, ہم نے پہلے ہی اس کو دیکھ لیا ہے, اور یہ بڑی اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے ہی آپ دیکھ لیں کیا سبق ملتے ہیں, اور پھر اس کی روشنی میں آگے ہم پڑھیں. تو دوبارہ سے یاد دہانی کرا دیں جی کہ قرآن کتنا آسان ہے. آپ کو ہر لائن میں صرف 2-3 نئے الفاظ ابھی مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, آسانی سے یاد رکھنے کے لیے ہم فکروں کو استعمال کر رہے ہیں. اور قرآن کو سیکھنے میں ہمارے لیے 2 چیلنج ہے. کیا چیلنج ہے جی؟ پہلا جی, ذخیرہ الفاظ ہمارے پاس نہیں ہوتا, اور دوسرا گرامر ہمیں نہیں آتی. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اشارات اور فکرے, ذخیرہ الفاظ کو سیکھنے کے لیے, ٹھیک ہے, اور ٹی پی آئی جو ہے گرامر کو سیکھنے کے لیے. تو یہ دونوں چیزیں ہم نے یہاں پہ اس کورس میں شامل رکھی ہیں, تاکہ ہم یہ جو قرآن کے چیلنج ہیں اس کا مقابلہ کر سکیں, کہ ذخیرہ الفاظ بھی ہمارا بڑھتا رہے گا, اور گرامر بھی ہم ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ. چلیں جی, ذرا تھوڑا سا بتائیے جی, قرآن کو سیکھنے میں کون سے 2 چیلنج ہیں؟ جب قرآن سیکھتے ہیں تو کون سے 2 بڑے چیلنج ہمارے سامنے آتے ہیں؟ جی اب مائک کھول رہا ہوں جی میں, آپ ذرا بسم اللہ کیجئے. کمران بھائی آپ بتا دیجئے. پہلا چیلنج قرآن کو سیکھنے میں جی 2 چیلنج سامنا کرنا پڑتا ہے. الفاظ اور گرامر, الفاظ اور گرامر. اشارات اور فکرے ذخیرہ الفاظ کو سیکھنے میں آپ کی مدد کریں گے. ٹی پی آئی گرامر سیکھنے میں کرے گی. قرآن فہمی, اشارات اور فقرے, گرامر, ٹی پی آئی. ٹھیک ہے جی. اب آپ اپنے الفاظ میں اگر کہنا چاہیں تو 2 بڑے چیلنج کیا ہیں؟ ایک تو ہمارے پاس الفاظ کے معنی نہیں آتے ہمیں, مطلب ہے کہ لفظ کے معنی نہیں معلوم کہ کیا ہے. جی, اور دوسرا گرامر کا نہیں پتا کس اصول کے تحت یہ جملے بنے ہوئے ہیں. یہ مطلب الفاظ کا کیا grammar مدعی اسم فعل حرف کیا ہے, اس کی پہچان نہیں ہے, تفصیلات سے ہم آگاہی نہیں ہے ہمیں. تو ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے کیا حل نکالا ہے؟ اشارات اور فکرے. اشارات اور فکرے.
ذخیرہ الفاظ کو سیکھنے میں آپ کی مدد کریں گے جی اور مدد دوسری ملتی چیز ٹی پی آئی جو ہے آپ کو گرامر سیکھنے میں مدد کرے گی. آپ جب دائیں ہاتھ کا اشارہ کریں گے ایک انگلی سے اور آپ کو ایک دم سے معلوم ہو جائے گا کہ ایک شخص کی بات ہو رہی ہے جو کہ غائب میں ہے اور وہ مذکر ہے واحد ہے. ٹھیک ہے, اور جو ہی آپ جو ہے 4 انگلیوں سے اشارہ کر دیں گے تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا وہ جمع کی بات ہو رہی ہے, اور سامنے کی طرف اشارہ کریں گے تو آپ کو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ سامنے والے بندے کی بات ہو رہی ہے, اور ایک انگلی سے اشارہ کیا ایک بندے کی بات ہو رہی ہے, 4 سے کیا تو جمع کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, جی تو اس سے جو ہے ٹی پی آئی سے آپ کو جو ہے گرامر سمجھ میں آ جائے گی. ایک اشارے سے جو آپ 10-20 گرامر کی گتھیاں سلجھا سکتے ہیں. اس طرح کا اشارہ اگر ہم نے کیا, میں نے ایسے اشارہ کر دیا تو اس سے جو ہے 10-15 گتھیاں گرامر کی سلجھ جاتی ہیں, جو کہ پورا ایک پیج جو ہے اس کی ایکسپلینیشن کے لیے آپ لکھنا پڑتا ہے آپ کو. تو لیکن ادھر ایک اشارے سے وہ ساری چیزیں سمجھ آئے. ٹھیک ہے جی, یہ ہم نے دیکھ لیا کہ قرآن کو سیکھنے میں ہمارے 2 بڑے چیلنجز ہیں اور ان کا انشاءاللہ ہم اس کورس میں مقابلہ کر رہے ہیں. اچھا جی, آگے ذرا شرح کرتے ہیں جی. ترجمہ اور شرح کیا مطلب ہے جی؟ یہ تینوں آیات جو ہیں اس کا پہلے ہم ترجمہ کریں گے اور پھر اس کی تشریح کریں گے. چلیے جی شروع کرتے ہیں اب اس کا ترجمہ اور تشریح. جی کامران بھائی آپ کو تھوڑا سا پڑھنی پڑے گی, یہ آیت جو لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھیں اور اس کا نیچے ترجمہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. جزاک اللہ, ترجمہ پڑھیں. اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر, اور نہیں ہے وہ ایمان والے. ہاں جی, اور نہیں ہے وہ ایمان والے. ٹھیک ہے جی, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. ماشاءاللہ جی. دیکھیے جی, من یقولو ومن الناس اور لوگوں میں سے. ٹھیک ہے, من یقولو جو کہتے ہیں. فوراً انہوں نے پوچھ لیا سوال کہ من یقولو کا کیا مطلب ہے. جو کہتا ہے ہاں جی, تو من جی یقولو انہوں نے جواب دیا جی کہنے والا. سننے والا. ہاں جی, اچھا جی. آمنا باللہ, ہم ایمان لائے اللہ پر. ہم کیوں پڑھ رہے ہیں آمنا باللہ ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, اور ہم آمنا الگ نہیں پڑھ رہے, باللہ الگ نہیں پڑھ رہے, کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ کی طرف اشارہ کر کے کیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. جی, اور اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم فکریں استعمال کر رہے ہیں یہاں. ٹھیک ہے, ہم نے ابھی بات کی تھی کہ قرآن کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہم انشاءاللہ فکروں کا, اشاروں اور فکروں کا استعمال کریں گے. پہلا اشارہ ہم نے دیکھ لیا کہ اشارہ ہے کہ منافقین کو ہدایت نہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم فکرے جو ہے ایک رنگ میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے آمنا باللہ, ایک رنگ میں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر ایک فکرہ ہے, اس کو ہم جو ہے سیکھ رہے ہیں. فکرہ بھائی آمنا باللہ, پورا معنی آپ نے یاد رکھنا ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے آمنا باللہ کیا مطلب ہے, تو رٹا ہوا ہونا چاہیے آپ کو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر. آمنا باللہ, ہم ایمان لائے اللہ پر. جی ایک دفعہ ریپیٹ کیجئے گا جی, آمنا باللہ, ہم ایمان لائے اللہ پر. آمنا باللہ, ہم ایمان لائے اللہ پر. جزاک اللہ جی.
वबिल यौमिल आखिरे, और आखिरत के दिन पर। अब हमने यहाँ पे अलग अलग तर्जमा नहीं करना, वबिल यौमे हम कहते रहे, और यौम और यौम यानी दिन पर, आखिरे आखिरत के, नहीं, हमने एक साथ पढ़ना है, वबिल यौमिल आखिरे, और आखिरत के दिन पर। ठीक है जी, ताकि ये हमें इसी तरह याद रहे। और ये हमने पहले सबक में पूरा जो हमने पढ़ा था ना, पहला कोर्स किया था, उसका निचोड़ यही था कि जब हम, यानी कि अगर हम एक एक लफ्ज को रटने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, तो चींटी जो है हाथी बन जाएगी और हाथी चींटी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम एंकर्स को इस्तेमाल करेंगे और उसके पूरे पूरे फिक्रे को हम कर रहे थे, तो हमें बड़ी आसानी से बात याद रह रही थी। तो इसलिए जो है हम अभी पूरे पूरे फिक्रे कर रहे हैं। उसके बाद है ये वमा हुम बिमुमिनीन, और नहीं है वो ईमान वाले। वमा हुम बिमुमिनीन, और नहीं है वो ईमान वाले। वमा हुम बिमुमिनीन, इसी तरह याद रखिएगा, और नहीं है वो ईमान वाले। वमा हुम, और नहीं है वो बिमुमिनीन, ईमान वाले। तीसरी किस्म के लोग मुनाफिकीन बहुत खतरनाक हैं, जो जुबान से कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, लेकिन इनके दिल में ईमान नहीं। देख लें जी, मुनाफिकीन की बात हो रही है, और उनके लिए अज़ाबुन अलीम भी होगा, दुनिया में भी सजा है, आखिरत में भी उनके लिए सख्त अजाब है, दर्दनाक अजाब है। तो उसकी देखिए पहली निशानी बताई जा रही है कि तीसरी किस्म के लोग मुनाफिकीन बहुत खतरनाक है, जो जुबान से कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, लेकिन उनके दिल में ईमान नहीं। अब देखिए जी, हम इस कैटेगरी में तो नहीं आते कहीं, हम क्या इस कैटेगरी में तो नहीं आ रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो जो है ऊंचा ऊंचा पुकार रहे थे कि नाफे का, अच्छा हंजला, खास हंजला रज़ियल्लाहु ताला, नाफे का हंजला, नाफे का हंजला, कि हंजला मुनाफिक हो गया, हंजला मुनाफिक हो गया। क्यों? वो जो है यानी कि ईमान की उनकी हालत वो नहीं रहती थी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठते थे, और जब उससे उठ के जाते थे तो ईमान उनका थोड़ा सा डाउन हो जाता था, तो वो डर जाते थे, उनको खतरा लग जाता था। तो हम जो है, हम बड़े ही वो क्या कहते हैं, बहुत ही बुजुर्ग बने बैठे हैं जी, कि हमें कोई खतरा नहीं है। तो इसलिए मुनाफिकत इतना बुरा मर्ज है कि हम में से हर एक को हर लम्हे खतरा लगा रहना चाहिए, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत, यानी जो जुबान से हम कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, लेकिन हमारे दिल में ईमान ना हो, ऐसा तो नहीं है कहीं। ठीक है, तो इसलिए जो है हमें अपने दिल में ईमान को पेवस्त करना है। ठीक है, अपने दिल में ईमान को पेवस्त करना है। सामने सामने ठीक है हम कहते रहें, ठीक है हम अल्लाह पर ईमान लाए, हम आखिरत पर ईमान लाए, ये इसकी कोई फायदा नहीं है। असल में फायदा उसी वक्त, जब कब्र में जाएंगे तो फायदा उसी वक्त होगा। यहाँ दुनिया में तो हमें सब कहेंगे जी ये बहुत बड़ा बड़ा अच्छा मुसलमान है, नेक बंदा है, बुजुर्ग बंदा है, फलां है। ठीक है, लेकिन जो है उसका जीरो फायदा होगा जब कब्र में जाएंगे। जो ही कब्र में जाएंगे, बल्कि जो ही सांस हमारी परवाज करेगी, तो एकदम से जो है हमें सारी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि हमने दिल से ईमान नहीं लाया था। ठीक है, तो इसलिए तहिया करें, प्रॉमिस करें कि हम दिल से ईमान लाते हैं। ठीक है, लाएंगे और ला चुके भी हैं। ठीक है जी, तो इसका जो है हम आपस में एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम जो है दिल से ईमान ला चुके हैं, लाते हैं और लाएंगे भी इंशाअल्लाह। ठीक है, तो ये पहली निशानी जो है कम से कम हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, आगे देखें, जब कुछ लोगों ने देखा कि मदीना में मुसलमानों की ताकत और कुव्वत बढ़ती जा रही है, तो कहने लगे हम मुसलमान हैं, हालांकि वो अपने दिलों में दूसरे प्लान छुपा कर रखते थे। तो ये मिसाल फौरन आपके सामने आ गई कि
لوگوں کی دیکھا دیکھی، جب دیکھا کہ مسلمانوں کی قوت بڑھ رہی ہے تو انہوں نے کہا جی ہم بھی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ لیا آ کے، لیکن دل میں جو ہے انہوں نے کیا کیا پلان چھپائے ہوئے تھے۔ آج ہمارے دلوں میں بھی کئی پلان ہوتے ہیں، دیکھیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم تو یعنی کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ کے دین کی خاطر قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے دین کی خاطر قربانی جب دینی پڑے تو اس وقت ہم نہ کترائیں، ٹھیک ہے، ہم جو ہے آگے آگے ہوں، تو پھر ہوگا کہ جی یہ شخص ایمان رکھتا ہے، یعنی یار اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جو ہے آزماتا ہے، تو ان آزمائشوں میں ہم نے پورا اترنا ہے۔ تو بہرحال پہلی آیت جو ہم نے پڑھی اس میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور نہیں ہے وہ ایمان والے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو ریفر کر رہا ہے جو مدینہ میں ایسے لوگ، جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام پھیلنے لگا ہے، ابھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم بھی مسلمان ہیں بھائی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، لیکن ان کے دل کے اندر مختلف ارادے تھے، چھپائے ہوئے تھے، اپنے دل کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ پلان تھے ان کے، جو کہ بعد میں کیے انہوں نے۔ الحمدللہ جی ایک آیت ہم نے مکمل کی ہے، اب آگے بڑھتے ہیں دوسری آیت کی طرف۔ فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے ہیں مگر اپنے آپ کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ بالکل کلیئر بات ہے جی، وہ تو سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں، مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں صاف صاف اوپنلی بتا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس کا انہیں شعور ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے اس بات کا۔ لفظ بہ لفظ دیکھتے ہیں، بلکہ فکرہ بہ فکرہ، جیسے یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ چلیں جی نیا فکرہ ہے، اس کو ذرا دوہرا لیجئے، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دو بار کہیے جی، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہاں جی، وہ ہم نے کیوں کیا؟ وہ کا معنی ہم نے کیوں کیا؟ اس کی ٹی پی آئی دائیں طرف ہے، 4 انگلیوں سے، یخادعون، ٹھیک ہے جی، یہ تب ہم نے اس لیے کہا، ہم نے وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یخاد یا سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی نشانیاں بھی اس کو آپ یاد رکھتے جائیے۔ اس کے بعد ہے جی والذین آمنوا، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ ہاں جی ایک بار دہرائیے گا، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ الذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ ماشاءاللہ، آگے بڑھتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، وما اور نہیں، ہاں جی، وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے ہیں مگر اپنے آپ کو، الا انفسهم، جی دہرائیے گا، وما یخدعون الا انفسهم، وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے ہیں مگر اپنے آپ، دیتے ہیں مگر اور اپنے وہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو۔ اپنے آپ کو، وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ۔ ٹھیک ہے جی، ترجمہ کیجئے، وما یخدعون، فوراً آ گیا سوال۔ اب آپ دیکھتے ہیں جی آپ کو کتنا یاد رہا ابھی جو ہم نے کیا۔ وما یخدعون کیا معنی ہو سکتا ہے؟ یا سے شروع ہے، یہ یاد رکھیے، وہ وہ نہیں سب دھوکہ نہیں دیتے، وہ سب دھوکہ نہیں دیتے۔
ٹھیک ہے جی. واو واو ہے اس لیے اور سے شروع ہوگا. ہاں. اور وہ سب دھوکہ نہیں دیتے. اور وہ سب دھوکہ نہیں دیتا. لاک کرتا ہوں جی میں. اور یہ جواب درست ہوا جی. افضال بھائی ہمارے امریکہ سے شامل ہیں جنہوں نے جواب درست دیا ہے. ماشاءاللہ جناب. آگے ہے جی وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے. 2 بار دہرائیے جی. وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے. وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے. وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. چلیے جی انہوں نے سوال پوچھ لیا اور تازہ تازہ آپ نے ابھی کیا ہے. کیا جواب ہوگا؟ وما یشعرون. ترجمہ کیجئے. اور وہ سب محسوس نہیں کرتے. اور وہ سب محسوس نہیں کرتے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی. اتنی تعریف کی جائے کم ہے جی. اچھا جی اب بات آتی ہے اس کی شرح کی. اس آیت کی جب شرح کریں گے تو ہم اب انہوں نے ریڈ مارکس کر کے ریڈ لائن نیچے لگائی ہے. وہ ذرا دیکھیے گا. یخادعون اللہ والذین آمنوا. کہتے ہیں کہ منافق اللہ اور اللہ کے ماننے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن اللہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یخادعون اللہ والذین آمنوا اس کی شرح میں اس کی تشریح میں ہم کیا یاد رکھیں گے کہ منافق اللہ اور اللہ کے ماننے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن اللہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. عنقریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں. ٹھیک ہے. اس کی شرح میں کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ جو اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے ہیں مگر اپنے آپ کو اور وہ شعور نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. یہ تو ترجمہ ہوتا ہے نا لیکن اس کا مطلب بھی ایک ہوتا ہے کہ اس کی تشریح ایک ہوتی ہے جس سے سمجھ میں آتی ہے بات. کیونکہ اکثر ترجموں سے بات سمجھ نہیں آتی. لفظی ترجمے ہوتے ہیں تو اس سے کلیئر نہیں ہوتا معاملہ. تو شرح سے معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے جب تشریح کرتے ہیں. تو اس کی تشریح میں ہے کہ عنقریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں. حالانکہ ترجمہ تھا اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے ہیں مگر اپنے آپ کو اور وہ شعور نہیں رکھتے. تو یہاں پہ انہوں نے تشریح میں بالکل واضح اور کلیئر کر دیا کہ وہ آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اس بات کا انہیں عنقریب پتہ چل جائے گا لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے ابھی. چلیے جی. مومنین منافقین مومنین کے جیسا ہے لیکن حقیقت میں وہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو. اپنے آپ کو. کیا بات ہے جناب. افضال بھائی کی آج سپر ڈپر ہیرو بنے ہوئے ہیں جی. ماشاءاللہ الحمدللہ. چلیے جی اگلی آیت آتی ہے جی تیسری. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ٹھیک ہے جی. اگر یہاں پہ تھوڑا سا اس کا تجوید کا بھی دیکھ لیں کہ اگر علیم کہہ دیں گے علیم پہ رک جائیں گے تو پھر جو ہے آپ کو کوئی لمبا کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ نے ایک ساتھ جوڑ دیا تو آپ پھر بازر بی آگے آ رہا ہے تنوین کے بعد یا میم ساکن کے بعد جب آتا ہے تو پھر اس کو لمبا کرنا پڑتا ہے. علیم بما کانوا یکذبون ایسا پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اگر آپ نے روک دیا تو روک دیا. روک دیا تو روک دیا. روک سکتے ہیں اگر نہیں روکا تو لا لا ہے تو اس لیے روکیں. روک نہیں سکتے. زیادہ بہتر ہے کہ نہ روکیں کیونکہ آگے آیت بھی قریب ہے. ٹھیک ہے جی. جب آیت آگے قریب ہوتی ہے تو پھر وہ لا لکھ دیتے ہیں کہ بھائی ابھی اس پہ سٹاپ مت کرو آیت پہ سٹاپ کر لو تھوڑا سا اور سانس جو ہے اس کو جاری رکھیں. تو اس لیے پھر آپ کو لا مالا یہ کرنا پڑے گا. اس کو علیم بما کانوا یکذبون ایسے پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. بالکل. اور دوسری چیزیں جو ہے اپنا قاف کو ذرا اچھے طریقے سے پڑھیں گے. خاص طور پر یہ کچھ لوگ
KPK کے لوگ جو ہے اس کو غلطیاں کرتے ہیں، کاف چھوٹا کاف اور بڑا کاف اس میں جو ہے نہیں کر سکتے ہم لوگ یہ تمیز. فی اچھا قلوبہم آئے گا. ہاں جی، کاف جو ہے یہ والا پڑھنا ہے، کینچی والا کاف. اچھا جی، فزادہم اللہ یعنی کہ اس کو جو ہے حرف، یہ جو لفظ جلالہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام، اس کو جو ہے موٹا پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے جی، موٹا کرنا پڑے گا. بالکل. زادہم اللہ. ہاں ہوم اللہ. ٹھیک، اللہ بالکل. اللہ. جی جی. اور را بھی یہاں پر ہوگا، موٹا ہوگا، ماردا. ٹھیک ہے جی، ماردا. اچھا، باقی جو عذاب بن علیم ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے، عذاب علیم نہیں کریں گے، ایسا کریں گے غلط ہو جائے، کیونکہ حروف الگی میں سے ایک آگے آ رہا ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں اظہار ہو رہا ہے اس کا. ٹھیک ہے جی، عذاب علیم، عذاب علیم بما كانوا یکذبون. ٹھیک ہے جی، تلاوت تو آپ نے پہلے کر لی تھی، تو ہم دوبارہ اس کو ابھی اس کی ترجمہ اور پھر اس کی جو تشریح وغیرہ کریں گے انشاءاللہ جی. ٹھیک ہے، تو چلیے جی لفظ بلفظ دیکھتے ہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. کیسے یاد رکھیں گے؟ فی قلوبہم مرض، پورا یاد رکھنا ہے. فی قلوبہم مرض 2 بار کہیے گا جی. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض. ترجمہ بھی کریں، ان کے دلوں میں بیماری ہے. بیماری، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری. ہاں فی جی. قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری. جی کمران بھائی آپ نے بھی ریپیٹ کرنا ہے، ورنہ آپ سے پوچھا جائے گا تو اس وقت نہیں بتا سکیں گے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. ہاں ڈاکٹر جی، اسی صاحب مرض نہیں ہوگا؟ بالکل مرضن ہوگا جی. یہ ہم وہاں پہ رک رہے ہیں اور اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، اس لیے مرض آپ کو کہہ رہے ہیں صرف ترجمے کی خاطر. ورنہ جو ہے پورا جب پڑھیں گے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہوگا. تو اگلا ہے جی فزادہم اللہ مرضا. ذرا پڑھیے اس کو اور ترجمہ بھی کیجیے ایک ساتھ، 2 بار پڑھیں. فزادہم اللہ مرضا، مرضا. فزادہم اللہ مرضا، اور بڑھا دیا ہم نے اللہ نے بیماری میں. ہاں جی، پس بڑھا دیا اللہ نے، بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری. اللہ نے بیماری میں. پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں. فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں. ماشاء اللہ، فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں. ماشاء اللہ جی، بالکل صحیح ہے. تو ایک دو دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ کلاس میں ہی چیزیں یاد ہو جائیں گی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، بالکل ہم پہلے کورس میں ہی اس کو جانتے ہیں. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بِمَا کیونکہ، بِمَا کا مطلب کیونکہ، کانو یکسبون وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. کانو یکسبون وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. کانو یکذبون، وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. کانو یکسبون وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. کانو یکذبون، وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. بالکل. کانا کی گردان ہم نے پڑھی تھی نا، کانا کانو، یہ دوسرا ہی سیگا ہے. کانو، کانا وہ تھا، کانو وہ تھے. کانو یکسبون وہ جھوٹ بولا کر، یکسبون کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولتے. ٹھیک ہے، بولتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کانو یکسبون یہاں پہ کانو کی وجہ سے تھے آ جائے گا. کانو جو ہے پاسٹ ٹینس بتاتا ہے، صرف اللہ کے ساتھ جب کانا استعمال ہوتا ہے تو پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے جی، کانو یکسبون ترجمہ کیجئے.
وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، بولتے تھے، وہ سب جھوٹ بولتے تھے، وہ سب جھوٹ بولتے رہے تھے۔ ٹھیک ہے، بات وہی ہے، وہ سب جھوٹ بولتے رہے تھے۔ جواب درست ہوا جی، سی، وہ سب جھوٹ بولتے رہے تھے۔ اب شرح میں دیکھتے ہیں جی، فی قلوب مرض کیا مطلب ہے؟ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اب دلوں کی بیماری کتنی قسم کی ہوتی ہے جی؟ کامران بھائی بتائیں ذرا ہمیں۔ دلوں کی بیماری کی قسم ہوتی ہے۔ ہاں جی، کتنی قسم کی ہوتی ہے جی؟ 2 قسم کی ہوتی ہے۔ بارے میں ان کو شک ہے کیونکہ وہ قرآن پر غور نہیں کرتے اور نہ آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ خواہشات کی بیماری یعنی حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر خواہش کو پورا کرنا۔ شک اور خواہش کی بیماریاں انسان کو نفاق کی طرف لے جاتی ہیں۔ نفاق کا کیا مطلب ہے جی؟ منافقت۔ جی، نفاق ہاں جی، تو اب یہاں اس کو ذرا دلوں میں غور کچھ سے ہوتا ہے سمجھ اور لیں۔ کہتے کچھ ہیں زبان۔ جی بالکل جی، دلوں کی بیماری 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک بیماری کو کہتے ہیں جی شک کی بیماری، اسلام کے بارے میں ان کو شک ہے کیونکہ وہ قرآن پر غور نہیں کرتے اور نہ آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ 2 چیزیں صرف آپ کا شک دور کریں گی، 2 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کا شک دور کریں گی، قرآن کو غور سے پڑھنے سے، اور دوسرا آخرت کی فکر کرنے سے۔ سارے شکوک و شبہات آپ کے اسلام کے بارے میں سارے دور ہو جائیں گے۔ آخرت کی جب فکر کرنے لگیں گے تو ایک ایک چیز اسلام کی آپ کو ایسے لگے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے لیے سب کچھ بنایا کہ آپ کو جو ہے وہ سنوار دے، آپ کی دنیا اور آخرت سنوار دے۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن پہ جب غور کرنے لگیں گے تو پھر چیزیں آپ کے اوپر آشکارا ہوں گی اور کوئی شکوک و شبہات باقی نہیں رہیں گے، کیونکہ ڈائریکٹلی آپ سورس سے جو ہے وہ بات مخاطب ہے، جو آپ کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ورنہ جو سنی سنائی باتیں ہو جاتی ہیں، کسی مولوی سے سنا، کسی اور سے سنا، تقریر سن لی، یہ وہ اس کا وہ اپنی بات وہ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی سمجھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب قرآن پہ خود آپ غور کرنا شروع کر دیں، جیسے آپ نے ابھی شروع کر دیا ہے، تو آپ کی انشاءاللہ شک کی بیماری جو ہے اس کا گلا کما ہو جائے گا۔ اچھا، دوسری چیز جو ہوتی ہے دلوں کی دوسری بیماری، وہ خواہشات کی بیماری ہوتی ہے۔ خواہشات کی بیماری یعنی حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر ہر خواہش کو پورا کرنا۔ خواہشات کی بیماری کیا ہوتی ہے کامران بھائی؟ خواہشات کی بیماری یہ ہوتی ہے کہ حلال حرام کو اس کی تمیز کیے بغیر اپنی خواہشات کو پورا کرنا۔ ماشاءاللہ جی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ شک اور خواہشات کی بیماریاں انسان کو نفاق کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو یہ دونوں قسم کی جو بیماری ہے، یا اگر اس کو شک کی بیماری ہے یا خواہشات کی بیماری ہے، دونوں اس کو منافقت کی طرف لے جائیں گے۔ وہ شخص جو ہے منافقت کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، دلوں کی بیماریاں کیا کہا گیا؟ 2 قسم کی ہیں۔ پہلی بیماری جو ہے اس کو کہتے ہیں شک کی بیماری، دوسری بیماری خواہشات کی بیماری۔ جی بتائیے جی، دلوں کی بیماریاں کتنی قسم کی ہوتی ہیں اور کون کون سی ہوتی ہیں؟ مختصر جواب دیں۔ دلوں کی 2 قسم کی بیماری ہوتی ہیں، ایک تو شک ہوتا ہے کیونکہ قرآن نہیں پڑھتا، وہ اسی شک میں مبتلا رہتا ہے، اور دوسری خواہشات کی ہوتی ہیں کہ نہ کسی چیز کی تمیز کریں کہ حلال ہے حرام ہے، فکر نہ کریں، نہ آخرت کی فکر ہو۔ اچھا جی، یہ دونوں بیماریاں انسان کو کس طرف لے جاتی ہیں جی؟ نفاق کی طرف لے جاتی ہیں۔ نفاق کی طرف۔ یہ بات سمجھ آ گئی ماشاءاللہ جی۔ تو یہ شرح ہوئی فی قلوبہم مرض کی، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ ہاں جی، فزادہم اللہ مرضا،
یہ اللہ تعالیٰ نے سزا بیان کی ہے کافروں اپنا منافقوں کی اس دنیا میں. فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں. منافقوں کی دنیا میں سزا، مرض میں زیادتی. اب یہ جو مرض ان کو ہو گیا ہے، کون سا مرض ہوا ہے؟ 2 بیماریوں کا مرض ہوا ہے. کون سی 2 بیماریاں؟ شکوک کی بیماریاں اور خواہشات کی بیماری. یہ ان کو لگ گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان بیماریوں میں اور ان کو بڑھا دیا. کیا مطلب؟ کہ منافقوں کی دنیا میں سزا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دی کہ مرض میں زیادتی ہوتی چلی جاتی ہے، ان کے شکوک و شبہات بڑھتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی خواہشات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. حلال حرام کی تمیز کیے بغیر جو اپنی خواہشات کی تکمیل کیے جاتے ہیں، لیکن اور خواہشیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن کم نکلے. تو ہم لیکن یہ ہے کہ دیکھیں اب خواہشیں ان کی بڑھتی چلی جاتی ہیں، بڑھتی، ایک پوری کرتے ہیں دوسری تیسری چوتھی، اب یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. الحمدللہ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمان کو سیٹسفیکشن دے دیتا ہے کسی چیز کی، یعنی کہ ہر چیز سے بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے سب کچھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا ہے. تھوڑا سا بھی اس کے پاس ہوتا ہے، ایک قناعت کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، قانے ہو جاتا ہے. الحمدللہ بہت کچھ ہے اس کو، اپنے پاس تھوڑی سی پونجی اس کو لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا ماؤنٹین ہے میرے پاس، بہت بڑا پہاڑ ہے میرے پاس، بہت بڑا خزانہ ہے تھوڑا سا پیسہ بھی اگر ہو. لیکن جو ہے کافر، یہ جو منافقین ہیں، کروڑوں اربوں خربوں ڈالرز ہوں گے لیکن پھر بھی جو ہے اس کو ایک ہاتھ آگے ایک ہاتھ پیچھے، کوشش ہی کرتے جائیں گے، بڑھتے ہی جائیں گے، بڑھتے، آپس میں کمپیریزن شروع کر دیں گے، آپس میں مقابلے کمپٹیشن شروع کر دیں گے. تو ایک بلڈنگ بنائی دوسری بنائی، ایک نے 50 منزل بنائی دوسری نے 100 منزل بنائی، اس طرح جو ہے یہ آپس میں مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ. تو اس طرح جو ہے ان کی خواہشات بھی بڑھتی جاتی ہیں اور شکوک و شبہات بھی بڑھتی جاتی ہیں. اور آخرت میں ان کی سزا کیا ہے؟ دردناک عذاب. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. آخرت میں سزا کیا ہے جی؟ دردناک عذاب ہے. آخرت میں سزا دردناک عذاب، اللہ کا عذاب بذات خود. جیسے پہلے کافروں کے سزا کے بارے میں بات کی تھی ہم نے کہ اللہ کا عذاب بذات خود دردناک ہوگا. اس پر اگر علیم لگا دیا جائے یعنی دردناک عذاب کہا جائے تو تصور کیجیے کہ وہ کیسا دردناک عذاب ہوگا. جیسے پہلے بات ہوئی تھی عذاب عظیم کی کافروں کے بارے میں کہ اللہ کا عذاب تو بہت بڑا عذاب ہوگا، لیکن جب عظیم کا اضافہ کر دیا گیا تو پھر کتنا ہی بڑا ہوگا. آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ خود کتنا بڑا ہے. یہ پوری کائنات اس کی مٹھی کے اندر ہے، ایک مٹھی، ایک ہاتھ میں پوری کائنات ہے. یہ پوری یونیورس جو ہے بلینز اینڈ ٹریلینز آف گلیکسیز اور پتہ نہیں کیا کیا موجود ہے جو معلوم ہی نہیں ہے. یہ سارا اس کے ایک ہاتھ کا کھیل، ایک ہاتھ میں چیز آ جاتی ہے یہ ساری. تو اس کا عذاب کتنا بڑا ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے اوپر عظیم لگایا گیا اور پھر یہاں پہ جو ہے کتنا دردناک عذاب ہوگا اور اس کے اوپر پھر علیم لگا دیا. تو یہ جو ہے بہت بڑا عذاب ہونے والا ہے ہر اس شخص کو جو منافقت کرے گا. اور اس طرح کی جو بھی ہم نے آج یہ چیزیں پڑھی ہیں، خاص طور شکوک کی بیماری، ٹھیک ہے، اور خواہشات کی بیماری، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اجتناب کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں سے ان تمام امراض کو خارج کر دے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی، اب اس کو دیکھتے ہیں آگے. نفاق کی طرف لے جاتا ہے، کیا چیز نفاق کی طرف لے جاتی ہے؟ روپیہ لے جاتا ہے، شکوک لے جاتے ہیں، عہدہ لے جاتا ہے، بری خواہشات لے جاتا ہے. بری خواہشات، ٹھیک ہے جی، بری خواہشات اور شکوک، شکوک. ٹھیک ہے نا. دونوں بیماریاں تھیں نا، ایک خواہش کی بیماری تھی، ایک شکوک کی بیماری تھی، شک کی بیماری. تو دونوں چیزیں یہ آپ کو نفاق کی طرف لے جاتی ہیں. کیوں کامران بھائی کیا جواب ہے جی؟ جی بی اور سی. ہاں جی، نفاق کی طرف کیا چیزیں لے جاتی ہیں ہمیں؟ بری خواہشات اور شکوک. شکوک. بس ان دونوں سے بچنا ہے.
آخرت میں منافقت کی کیا سزا ہے جی؟ دردناک عذاب۔ ماشاءاللہ جی، جواب درست ہے جی، زبردست۔ ہمارے کامران بھائی، کامران آفتاب بھائی نے جدہ سے یہ جواب درست دیا جی، ماشاءاللہ جی۔ منافقین کو ہدایت نہیں، ترجمہ اب یہ وہ ترجمہ ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے وہ ترجمے کیے جو ہم اپنے حساب سے فکروں کی طرح کر رہے تھے، تو یہ اب ترجمہ جو قرآن میں لکھا ہوا آپ کو ملے گا وہ اس طرح سے ہے۔ تو کامران بھائی ذرا تلاوت فرمائیے اور ترجمہ کر کے ہمیں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ٹھیک ہے جی۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ ایمان لانے والے نہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ نہیں سمجھتے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، سو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ جانے چاہیے جو بھی آج ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ساری چیزیں، بیماری کیا ہے جی، ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو آپ کو فوراً بیماری سامنے آ جائے کہ شکوک کی بیماری، خواہشات کی بیماری، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، کیوں بڑھا دیا؟ دنیا میں عذاب دیا ان کو، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ آخرت میں ان کا جو ہے عذاب ہوگا۔ علیم، عذاب علیم آیا ہے تو اس کا مطلب ہے دردناک عذاب، تو کتنا بڑا اللہ، اور پھر اس کا کتنا ہی دردناک عذاب ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، ہم ذرا سا بھی عذاب نہیں سہ سکتے، ذرا برابر بھی عذاب جو ہے ہم نہیں سہ، ہمارے اندر سکت ہی نہیں۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور ایک ایک لمحہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اس کا جو ہے ورد ہمیں ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ چلیے جی، آپ تھوڑا سا پلاننگ بھی کر لیتے ہیں۔ اس میں اسباق تو ہم نے شروع میں دیکھ لیے، دوبارہ دہراتے ہیں جی۔ منافقوں کا برتاؤ مومنوں ہی کی طرح ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا سبق تھا، دوسرا تھا کیوں؟ اس لیے کہ منافقین کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، منافقوں کی دنیا میں سزا مرض میں زیادتی، اور آخرت میں سزا دردناک عذاب۔ تو یہ ہم نے اسباق شروع میں پڑھے تھے، جلدی سے میں نے دہرا دیا آپ کے لیے۔ اچھا جی، اب دعا اور پلان وغیرہ جو ہے اس کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، کیا دعا ہونی چاہیے اس کو تھوڑا سا سیکھ لیتے ہیں۔ اے اللہ میرے ایمان میں زیادتی فرما، نفاق سے میری حفاظت فرما، شکوک اور بری خواہشات سے میری حفاظت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر پڑھی جانے والی دعا تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو اس کو یاد رکھیں، آپ کو پہلے بھی آتی ہوگی، نہیں اگر آتی تو یہ دعا یاد رکھیں، سجود میں پڑھیں اس کو، سجود کے بعد یعنی کہ تشہد میں بیٹھتے ہوئے دعا جب پڑھتے ہیں اس وقت پڑھ سکتے ہیں، نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یا جب بھی آپ دعا کریں تو اس کو پڑھیں، بہت ہی عام دعا ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر استقامت عطا کر۔ تو دین پر استقامت مل گئی تو استقامت کے تو آپ نے کئی درس بھی سنے ہوئے ہیں، استقامت بہت بڑی چیز ہے،
یعنی کرامت سے بڑھ کر ہے، بزرگان دین کو جو کرامتیں ملتی ہیں اس سے بڑھ کے یہ استقامت ہے اگر کسی کو مل جائے، اور سیدھی جنت ہے اس کی، سیدھا جنت میں داخلہ ہے استقامت کے بدلے. یعنی ڈٹ جائے سبحان اللہ میں ڈٹ جائے. بالکل ڈٹ جانا جو ہے دین پہ. اگر بندہ ڈٹ گیا اپنے دین پہ، اللہ کے دین پہ، اللہ نے اس کا دل پھیر دیا دین کی طرف اور پھر اس دین پہ ڈٹ گیا تو اس کا نتیجہ جو ہے جنت. ٹھیک ہے جی، یہ دعا ہم نے سیکھ لی، اس دعا کو یاد رکھیے گا اور اس کو اپنے سجود میں، اپنی دعاؤں میں اس کو جو ہے کرتے رہیے. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ساری زیریں ہیں یہ، ذرا خیال رکھیے گا. ثبت قلبی علی دینک. ٹھیک ہے، دینک علی کی وجہ سے دینک آیا ہے. اچھا جی، پلان کیا کرنا ہے؟ آسان پلان ہے، بالکل آسان پلان. انشاءاللہ میں اپنے دل کو پاک کروں گا قرآن و حدیث کے مطالعہ کر کے، قرآن و حدیث کے مطالعہ کر کے اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہ کر. ٹھیک ہے جی، دو طرح سے ہمارا دل پاک ہو سکتا ہے. قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے شکوک و شبہات آپ کے سارے اٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو خواہشات پہ قابو ہو جائے گا آپ کا. آپ کو خواہشات کے پیچھے آپ نہیں دوڑیں گے. اچھے لوگ اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے جس طرح کفار اور منافقین باتیں کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اور a man is known from his company he keeps. بات کرتے ہیں جس جگہ بھی آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو وہ جو ہے وہ آپ کا دین اور ایمان بھی بن جاتا ہے. اور ہر شخص جو ہے کہتے ہیں اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. جس قسم کا آپ کا دوست ہوگا اسی طرح کا آپ کا پھر دین بھی ہوگا. تو اس لیے جو یہ دو چیزیں جو ہے ہم نے پلان کرنی ہے اپنی زندگی میں کہ قرآن و حدیث کا مطالعہ ہم کریں گے اور اس کو جاری و ساری رکھیں گے، اور دوسرا یہ کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہ کر جو ہے ہم نے اپنے دل کو پاک کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں پھر اسی پہ استقامت عطا کرے گا. انشاءاللہ دعا بھی ساتھ ساتھ ہوگی. تو یہ ہے جی ہمارا اس میں. انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. بالکل جی، بالکل بالکل بالکل. چلیے جی، آخر میں اسماء اور افعال کو ذرا پہچان لیتے ہیں. تو دیکھیے جی، اسماء، تین اسماء کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. یوم، اردو میں بھی یوم ہے، ایام اس کی جمع ہے، کوئی اس میں لمبی چوڑی بات نہیں. نفس اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، انفس اس کی جمع ہے. اور یہ جمع جو ہے اردو میں نفوس بھی ہم کہتے ہیں میرے خیال میں، اور یہاں عربی میں جو جمع انہوں نے انفس بتائی. اچھا جی، مرض، مرضن جو تھا اس کی جمع ہے امراض. مرض، امراض اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کوئی نئی بات ہمارے لیے نہیں ہے جی. امراض کا واحد ہے مرض. ہاں جی، مرض دونوں راہ پہ بھی زبر ہے. ٹھیک ہے، مرض کہیں گے تو بنا کچھ بدل جائے. مرض. اچھا جی، اب بات آتی ہے افعال کی. تین افعال ہمارے سامنے ہیں جی جو کہ صحیح افعال ہیں. صحیح افعال وہ ہوتے ہیں جن کے اندر تمام لفظ جو صحیح لفظ ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی لفظ بھی کمزور لفظ نہیں ہوتا، کمزور حرف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، پہلا ہے جی خدا. خدا دھوکہ دینا. ٹھیک ہے، اور یعنی کہ اس نے دھوکہ دیا، دھوکہ دیا اس نے. خدا. ٹھیک ہے، خدا چابیاں اس کی. خدا اس دھوکہ دیا اس نے. یخدعو دھوکہ دے گا. ٹھیک ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے یا دے گا. اور اخدا دھوکہ دے، اور خادے دھوکہ دینے والا، مخدوع جس کو دھوکہ دیا گیا، اور خداعن دھوکہ دینا. تو یہ چابیاں ہیں جی. چابیوں سے ہم بآسانی بنا سکتے ہیں اپنے افعال، کیونکہ ہم آلریڈی پڑھ کے آئے ہوئے ہیں جی پہلے کورس میں، اور دوبارہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح جو ہے افعال ہم نے بنانے ہیں. تو ابھی جو ہے اس کی ایک مختصر میں پریکٹس کر دیتا ہوں، لیکن یہ کہ اس کو آپ نے پھر یاد رکھنا ہے اور رپیٹ کرنا ہے.
ٹھیک ہے, بعد میں پھر خدا, ٹھیک ہے, یخدو, خدا یہاں پہ ہوگی ٹی پی آئی, یخدو اوپر ہوگی, ٹھیک ہے, تھوڑا دائیں طرف, اور اخدا, خادے, مخدو اور خداؤ. اور اسی طرح دوسرا ہے شعرہ, چھوٹا سا نون بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اس کا پچھلے والے کا فا تھا, تو اس کا کیا مطلب ہے, نون کا مطلب ناصرہ سے آیا ہے. جس طرح ناصرہ ینصر ہوتا ہے, اسی طرح شعرہ یشعر ہوگا, نون کا یہ مطلب ہے, ٹھیک ہے جی. تو شعرہ, یشعر, اشعر, شاعر, مشعور اور شعور. تو یہ ساری چیزیں یاد کرنے کی, ٹھیک ہے جی. اس کو آپ پریکٹس کر کے یاد کر دیجئے گا, یاد کر لیجئے گا, تبھی جو ہے یاد ہوں گی. جتنی بار دہرائیں گے, دہرانے سے جو ہے انسان جب زبان سے چیزیں نکالتا ہے تو پھر اس کی اپنی پراپرٹی بنتی ہے, کہ اس کی اپنی ملکیت بن جاتی ہے وہ چیزیں, اور پھر وہ یاد رہتی ہیں. آخری ہے جی کاذبہ, جھوٹ بولا اس نے, ٹھیک ہے, یا اس نے جھوٹ بولا. کاذبہ یکذب, کیونکہ ضاد لگا ہوا ہے, ضاد ضربہ سے ہے, ضربہ کا کیا ہوتا ہے, ضربہ یضرب, تو اسی لیے کیا ہوگا, کاذبہ یکذب اکذب, جیسے تھا اضرب اسی طرح اکذب, کاذب, مکذوب اور کذب. تو یہ آج آپ نے کیا, اس کی جو ہے افعال کی, سب سے پہلے افعال ہم نے نکالے ان آیات میں سے, اور ان افعال کی ہم نے صرف صغیر کی ہے, ساری چابیاں ہم نے جو ہے آج کی. ان کے اب تالے کھولنا, اب جب مدرسے میں اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا, تو اس کو جو ہے چابیاں دی جاتی ہیں, وہ خود تالے کھولتا ہے جا کے. اب آپ نے یہ خدا کا پورا تالا, یخداؤ کا, اخدا کا, یہ کھولنا آپ کی ذمہ داری ہے اب, ٹھیک ہے جی. اس کو ٹرائی کیجئے گا, اگر کچھ پرابلم ہوا تو آپ واٹس ایپ پہ کوشچن لکھ کے بھیج سکتے ہیں. ہاں جی, خادعن کا فعل ماضی کیا ہوگا جی, خادعن, دیکھ لیں جی, خدع, اچھا جی. اسی طرح شعرہ سے فعل مضارع کیا بنے گا, تو اسٹریٹ فارورڈ ہے جی, شعرہ پہلا ہی سیگا ہے یشعرو, شعرہ جیسے نون چھوٹا سا ہوتا ہے, شعرہ جب بھی آئے گا آپ یاد رکھیں گے کہ نون اس کے ساتھ ہے. یہ باب جو ہے ناصرہ سے ہے, تو جیسے ناصرہ ینصرو, اسی طرح شعرہ یشعرو. ٹھیک ہے جی, الحمدللہ ہم نے مکمل کیا آج کا سبق. تو اس کا جو آخری یہ پارٹ ہے, اس کی میں اسکرین شاٹ الگ سے لے کے, ٹھیک ہے جی, یہ اسکرین شاٹ آپ کو پیسٹ کر دوں گا گروپ میں بھی, تو اس کی تھوڑی مشق کیجیے گا. اور واحد جمع تو آپ کو آتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو اسی پہ ہم آج جو ہے اپنا اختتام کریں گے جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ, قرآن پڑھنے, ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے, یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. اب یہ اسکیجول بتائیے, اسکیجول کیا ہے آپ کا؟ جی جی, آپ کا درس کا اسکیجول ڈیلی ہے کیا ہے, سمجھ نہیں آ رہا. میں جی یہ ویکلی ہے جی, سنڈے, سیٹرڈے اینڈ سنڈے. سیٹرڈے کو قرآن کا پارٹ اور سنڈے کو گرامر پارٹ. اچھا, تو آپ کے ہوا تھا قرآن سنڈے کو تھے آپ؟ ہاں جی, سنڈے کو تھا جی. سنڈے کو میں نے جو, سنڈے کو ہمارا جو ہے پورا گھنٹے کا نہیں ہوگا, بلکہ آدھے گھنٹے کا ہوگا. سنڈے کو لاسٹ میں نے ریکارڈ کر کے تقریباً 20 منٹ کا ریکارڈ کر کے, اس ٹائم پہ میں آ گیا تھا, اور 20 منٹ کا ریکارڈ کر کے آپ کو ڈال دیا تھا.
تو جو آ جائے گا سنڈے میں ہمارے ساتھ وہ شامل ہو جائے گا. اگر ڈیلے کریں گے تو پھر جو ہے آپ شامل نہیں ہو سکیں. نہیں تو میں تو ڈیلی بیٹھ رہا تھا, مجھے بتائیں دھیان نہیں دیا ڈیلی ویکلی شیڈیول ہے جی. نہیں, میں weekly ڈیلی بیٹھ رہا تھا, ڈیلی مل نہیں رہا تھا, میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, یہ تو آج کلیئر ہو گیا نہیں بات. ہاں نہیں ڈیلی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ڈیلی بہت سارے کام ہیں ہمارے جو ہے ابھی وہ شروع ہے, مہم شروع ہے ہماری جو ہے نا, تو اس میں ڈیلی ہمیں وفود نکالنے ہوتے ہیں. وفود کا بھی میں نے آپ کو ایک اپڈیٹ کیا تھا, ایک جو پاور پوائنٹ میں نے پروجیکٹ. پڑھا ہاں اس کے مطابق جو ہے وہاں بھی آپ تھوڑا کوشش کریں وفود نکالنے کی. وہاں نکل, میں کہہ رہا ہوں خود باہر نہیں نکل